अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तासीर, और आज रात मैं आपको 3 ऐसे ट्रक ड्राइवर्स की कहानियां सुनाने वाला हूं जिन्होंने रात के अंधेरे में कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद वो कभी भूल नहीं सके। 3 ट्रक ड्राइवर्स, 3 हाईवेज, 3 रातें, और 3 ऐसे वाकयात जिसे सुनने के बाद आप भी सोचेंगे, क्या वो सच में अकेले थे उस रात? तो लाइट्स कम करो, वॉल्यूम बढ़ाओ, और कहीं मत जाना, क्योंकि ये कहानियाँ शुरू होने के बाद बीच में छोड़ना मुश्किल होगा। तो शुरू करते हैं आज की पहली कहानी से। दिसंबर 2019 की एक सर्द रात थी। गाड़ी में 11:25 हुए थे जब पाकिस्तान के सबसे लंबे हाईवे जीटी रोड पर एक भारी भरकम ट्रक तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। ट्रक का नाम शेर दिल था और इसके पिछले हिस्से पर एक दबंग शेर की रंगीन तस्वीर बनी हुई थी, जिसमें लाल और सोने के रंग इस कदर गहरे लगाए गए थे कि रात की तारीकी में भी वो चमकती नज़र आती थीं। इस ट्रक को चलाने वाला था इमरान अहमद, एक 30 साला मर्द जिसने अपनी ज़िंदगी के पिछले 10 साल इस हाईवे की खाक छानी थी। वो लाहौर से पेशावर का सफ़र कर रहा था और ये रास्ता उसके लिए वैसा ही था जैसे कोई अपने घर का दरवाज़ा जानता हो। इस हाईवे के हर मोड़ को, हर पत्थर को वो आंखें बंद करके भी पहचान सकता था। मगर उस रात कुछ अलग था, कुछ ऐसे जो इमरान महसूस तो कर सकता था मगर बयान नहीं कर सकता था। अटक क्रॉस करते ही आसमान से मोटी मोटी बूंदें गिरनी शुरू हो गईं। देखते देखते बारिश ने इतना ज़ोर पकड़ लिया कि ट्रक की विंडशील्ड पर पानी की मोटी धार गिरने लगी। वाइपर्स बार बार आगे पीछे झूमते रहे, छर छर छर, और उनकी ये रिदमिक आवाज़ पूरी कैबिन में भर गई। हेडलाइट्स की रोशनी बारिश की वजह से 300 मीटर से ज़्यादा दूर तक नहीं जा रही थी और उससे आगे बस एक गहरी, अंधी, खामोश रात थी। इमरान ने रेडियो पर एक पुराना गाना लगा रखा था और चाय का थर्मस खोलने की कोशिश कर रहा था जब उसकी नज़र सड़क के किनारे एक साए पर पड़ी। एक आदमी काले कपड़ों में सड़क के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था, बारिश में भीगा हुआ, अपना हाथ उठाए हुए, रुकने की गुजारिश करता हुआ। इमरान का पाँव खुद ब खुद ब्रेक पर जा पड़ा। उसने एक पल सोचा, रात के 12 बज रहे हैं, चीरों की तरह काटी जाने वाली बारिश हो रही है और ये जगह इतनी सुनसान है कि आधे घंटे में एक गाड़ी भी नहीं गुजरी, और फिर भी कोई यहाँ खड़ा है, कोई मुसीबत में होगा ज़रूर। उसने ये सोच के ट्रक रोक दिया। वो शख्स धीरे धीरे करीब आया। उसने ट्रक का दरवाज़ा खींचा और एकदम अंदर आ गया। वो करीब 50 साल का था, लंबा, थका हुआ चेहरा, छोटी दाढ़ी, और उसकी काली शलवार कमीज़ बारिश में तमाम भीगी हुई थी। मगर इमरान को एक चीज़ उस वक्त नहीं सूझी, वो डिटेल जो बाद में याद आई, और उसकी रूह कांप गई। वो बात ये थी कि इस आदमी के भीगे हुए कपड़ों से कैबिन की सीट पर पानी का एक भी कतरा नहीं गिरा, जैसे बारिश ने इस आदमी का जिस्म गीला किया था, मगर अंदर कुछ था ही नहीं जो टपकता। इमरान मुझे ये बताते वक्त एक लम्हे के लिए रुक गया। फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, तासीर भाई, ये बात मुझे सफ़र के बाद याद आई। अगर उस वक्त नोटिस कर लेता तो शायद कभी नहीं रुकता। भाई, हसन अब्दाल तक पहुंचा दो, उस शख्स ने कहा। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी
جیسے وہ کسی گہری جگہ سے آئی ہو، کسی ایسی جگہ سے جو اس دنیا میں نہیں تھی۔ بیٹھ جا، عمران نے جواب دیا۔ گیئر ڈالا اور ٹرک دوبارہ سڑک پر دوڑانے لگا۔ پہلے 5 منٹ پوری خاموشی میں گزرے۔ عمران نے سائیڈ مرر میں دیکھا، وہ شخص بالکل سیدھا بیٹھا تھا، ہاتھ اپنی گود میں رکھے ہوئے تھا، آنکھیں بند لگتی تھیں، سب کچھ نارمل تھا۔ پھر ریڈیو پر گانا بدلا اور نئی دھن شروع ہوئی، اور تبھی ریڈیو بند کرو، یہ کوئی درخواست نہیں تھی، یہ ایک سیدھا، سخت، بنا کسی لحاظ کے دیا گیا حکم تھا، جیسے کوئی ناراض باپ اپنے بیٹے کو فرمان دیتا ہے۔ عمران نے ایک پل کے لیے اپنا ہاتھ روکا، پھر بنا کچھ کہے ریڈیو بند کر دیا۔ کیبن میں دوبارہ صرف وائپرز کی چھر چھر رہ گئی۔ اس نے سائیڈ مرر میں دیکھا، اور وہ جو دیکھا، اس کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ وہ شخص اب اپنی آنکھیں کھولے ہوئے عمران کی طرف دیکھ رہا تھا، اور اس کی وہ آنکھیں اللہ کی پناہ بالکل سیاہ تھیں۔ ان میں کوئی سفیدی نہیں تھی، کوئی پتلی نہیں تھی، کوئی چمک نہیں تھی، بس کالا، گھپ کالا اندھیرا تھا، جیسے آنکھوں کی جگہ پر 2 کالے کنویں کھود دیے ہوں، جس میں انکہی انجانی موت تاک لیے بیٹھی ہو۔ عمران کا ہاتھ سٹیئرنگ پر جم گیا۔ ٹرک بھاگ رہا تھا، بارش ہو رہی تھی، اور اس کیبن میں وہ آدمی بیٹھا تھا جس کے پاس آنکھیں نہیں تھیں، صرف اندھیرا تھا، اور عمران کے پاس نہ رکنے کی ہمت تھی، نہ آگے جانے کی۔ عمران نے اپنے آپ کو سمجھایا، رات کا وہم ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ وہ تھکا ہوا ہے، وہ خود سے کہتا رہا، اور ٹرک چلاتا رہا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ شخص پھر بولا، اس بار اور بھی دھیمی آواز میں، بھائی، کھانا کھایا؟ نہیں، ابھی تک نہیں، عمران نے جواب دیا، اور اس کی کوشش تھی کہ اس کی آواز نارمل رہے، مگر ایک ہلکی سی کام تھی جو چھپائے نہیں جا رہی تھی۔ مجھے بھی بھوک لگی ہے، کچھ ہے کھانے کو؟ عمران نے ایک ہاتھ سے پیچھے رکھا ہوا ٹفن اٹھایا اور آگے کر دیا۔ روٹی اور سالن تھا اندر۔ شخص نے وہ لے لیا۔ عمران کی نظر سڑک پر تھی، مگر اس کے کان اتنے تیز ہو گئے تھے کہ وہ اپنی دھڑکن سننے لگا۔ پھر ایک آواز آئی، عجیب، بے چین کر دینے والی، جیسے کچھ سخت چبایا جا رہا ہو۔ لیکن یہ روٹی چبانے کی آواز نہیں تھی، یہ کچھ زیادہ سخت تھا، جیسے کوئی ہڈی ٹوٹ رہی ہو یا کوئی چیز پگھل رہی ہو۔ عمران نے ایک بار پھر سائیڈ مرر میں دیکھا، اور اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ ٹفن اس شخص کے ہاتھ میں تھا، اور روٹی بالکل ویسے اندر تھی جیسے عمران نے رکھی تھی۔ ایک نوالا بھی نہیں کھایا گیا تھا، مگر وہ شخص اپنی خود کی انگلیاں چبا رہا تھا، انہیں دانت میں پکڑ کر کھینچ رہا تھا، اور ان سے نکلا ہوا خونی لال رنگ اس کے ہاتھ پر بہہ رہا تھا، اور اس کا چہرہ، اللہ کی پناہ، وہ مسکرا رہا تھا، آنکھیں بالکل سیاہ، مسکراہٹ اتنی چوڑی کہ ہونٹ کان تک کھینچے ہوئے لگتے تھے۔ عمران کا پاؤں بریک پر گیا، مگر اس کے اپنے ہاتھ نے، جیسے کسی اور کے ہاتھ ہوں، گیئر پکڑ لیا۔ ٹرک نہیں رکا، ٹرک چلتا رہا۔ حسن عبدال آ گیا؟ اس شخص نے پوچھا، بالکل ایک نارمل انسان کی طرح، جیسے پچھلے کچھ منٹوں میں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ہاں ہاں، آ گیا، عمران نے جھوٹ بولا۔ ٹرک کی سپیڈ کم کی اور ایک غلط جگہ کنارے لگا دیا۔ اترو گے؟ شخص نے ایک پل عمران کو گھورا،
پھر دھیرے دھیرے دروازہ کھولا، باہر نکلا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ باہر سڑک پر کھڑا تھا، بارش ابھی بھی ہو رہی تھی۔ پھر اس نے ایک بار عمران کی طرف رخ کیا اور اپنی وہ کالی آنکھوں سے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ تم بہت اچھے ہو عمران، اگلی بار اکیلے مت آنا جی ٹی روڈ پر۔ عمران کا خون جم گیا۔ اس نے اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ پورے سفر میں اس نے صرف اتنا کہا تھا، بیٹھ جا اور اترو گے، نام کبھی نہیں بتایا تھا۔ اس شخص نے پیٹھ پھیری اور اندھیرے میں قدم رکھنے شروع کیے۔ عمران نے ڈور لائٹ آن کی۔ دونوں طرف سڑک بالکل خالی تھی۔ 5 قدم، صرف 5 قدم میں وہ شخص اس طرح غائب ہو گیا جیسے وہ تھا ہی نہیں۔ نہ بارش میں کوئی سایہ رہا، نہ کوئی آواز، نہ کوئی نشان، بس خالی سڑک اور تیز طوفانی بارش۔ تبھی عمران کی نظر پیسنجر سیٹ پر پڑی اور اس کے پیٹ میں ایک پل کے لیے کچھ گرا۔ ٹفن وہاں رکھا تھا، روٹی اندر تھی، ایک نوالا بھی نہیں کھایا گیا تھا، مگر ٹفن کے کنارے پر خون کے نشان تھے، انگلیوں کی شیپ کے نشان۔ عمران نے مجھے بتایا، تسیر بھائی، میں سوچتا ہوں کہ کوئی مجھے یہ واقعہ سناتا، میں 1 سیکنڈ میں کہتا جھوٹ ہے، مگر میں وہاں تھا، میں نے خود دیکھا، اور وہ انسان نہیں تھا۔ عمران نے کانپتے ہوئے انجن سٹارٹ کیا، گیئر ڈالا اور ٹرک سیدھا بھگا دیا۔ اس پوری رات وہ کہیں نہیں رکا، نہ کسی ڈھابے پر، نہ کسی پیٹرول پمپ پر، نہ کسی بھی جگہ۔ صبح ہونے تک سیدھا، بنا رکے، بنا کسی بھی چیز پر غور کیے۔ جب لاہور کی مدھم لائٹس دور سے نظر آئیں، تب جا کر عمران کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خود نہیں جانتا کیوں، بس آ گئے۔ آج بھی عمران جی ٹی روڈ پر رات کو اکیلے نہیں جاتا۔ وہ کہتا ہے، جو بھی بارش میں رات کو ہائی وے کے کنارے کھڑا ہو، مت روکو، چاہے وہ کتنا بھی انسان لگے۔ رحیم خان ایک ایسا ٹرک ڈرائیور تھا جسے 25 سال کے سفر کا تجربہ تھا، اور جس کے لیے رات کا اندھیرا کوئی عجیب چیز نہیں تھی۔ وہ راجستھان کی NH 62 ہائی وے پر سالوں سے چلا رہا تھا۔ وہ ہائی وے جہاں دونوں طرف جنگل اتنا گہرا تھا کہ دن میں بھی درختوں کی چھاؤں رات جیسی لگتی تھی۔ رحیم کا یہ کہنا تھا، رات کا اندھیرا مجھے ڈراتا نہیں، میں نے زندگی بھر رات میں سفر کیا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بات وہ 2021 سے پہلے کہتا تھا۔ اس ایک رات کے بعد یہ بات اس نے کبھی دوبارہ نہیں کہی۔ میں نے جب رحیم سے پہلی بار رابطہ کیا تو اس نے سیدھا نہیں بتایا۔ قریب 1 گھنٹے کی بات ہوتی رہی، ادھر ادھر کی باتیں، اور پھر دھیرے دھیرے یہ واقعہ باہر آیا، جیسے وہ خود یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، جیسے کچھ چیزیں بار بار یاد کرنے سے اور زیادہ اصلی ہو جاتی ہیں۔ وہ رات کچھ الگ تھی۔ رحیم اپنے بوڑھے بابا سے ملنے جا رہا تھا، سالوں بعد۔ ٹرک ڈرائیور کی زندگی میں گھر کا وقت بہت کم ہوتا ہے، راستے ہی گھر بن جاتے ہیں اور گھر ایک یاد بن جاتا ہے۔ مگر اس بار بابا کی طبیعت خراب تھی اور رحیم نے اس رات ٹرک سیدھا گھر کی طرف موڑ لیا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ہائی وے پر دونوں طرف جنگل اتنا گہرا اور اتنا خاموش تھا کہ رحیم کو اپنے ٹرک کے انجن کی آواز ایک عجیب سناٹے میں ڈوبتی ہوئی لگتی تھی۔ ریڈیو آف تھا۔ وہ صرف اپنے بابا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کتنے سال گزر گئے تھے ملنے کو۔ ایک چھوٹے سے ڈھابے پر رکا، ایک چائے پی، تھوڑا فریش ہوا اور پھر دوبارہ راستے پر آ گیا۔ قریب 3 کلومیٹر ہی آگے گیا ہوگا
جب اس کی نظر سڑک کے بیچ میں پڑی اور اس کا دل ایک پل کے لیے رک گیا۔ سڑک کے بیچ میں ایک عورت کھڑی تھی، سفید کپڑے، لمبے کھلے بال جو بارش میں بھیگ کر اس کے چہرے پر چپکے ہوئے تھے، اور وہ اپنا ایک ہاتھ اٹھائے ہوئے تھی، مانو کسی مسافر سے گزارش کر رہی ہو کہ وہ رکے۔ رحیم کا دل ایک لمحے کے لیے گھبرایا۔ رات کے 3 بجے، سنسان ہائی وے، ایک اکیلی عورت، کوئی بھی سوچ کر اندر سے کانپ جاتا۔ مگر پھر اس نے سوچا ضرور مصیبت میں ہوگی، ایک عورت ہے، اکیلی ہے، رات کو جنگل میں ہے۔ ٹرک سلو کیا، رکا اور کھڑکی نیچے کی۔ عورت قریب آئی۔ جب چہرہ نظر آیا تو رحیم نے دیکھا کہ وہ رو رہی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور اس کی آواز کانپتی ہوئی تھی۔ بھائی، میرا بچہ کھو گیا ہے، پلیز مدد کرو، جنگل میں چلا گیا وہ، میں نے سب جگہ ڈھونڈا مگر نہیں ملا۔ اس کی آواز میں ایسی بے قراری تھی کہ رحیم کا دل پگھل گیا۔ کدھر گیا؟ چلو میں بھی ساتھ چلتا ہوں، رحیم نے کہا۔ اس نے ٹارچ نکالی، انجن آف کیا، ٹرک سے باہر آیا اور اس عورت کے ساتھ جنگل کی طرف قدم بڑھائے۔ 5 منٹ جنگل کے اندر گئے۔ اندھیرا اتنا تھا کہ ٹارچ کی روشنی بھی 2-3 میٹر سے زیادہ کچھ نہیں دکھا رہی تھی۔ رحیم سیدھا چلتا رہا، عورت تھوڑی آگے تھی۔ پھر ایک چیز ہوئی جس نے رحیم کے قدم روک دیے۔ اس نے نیچے دیکھا۔ ٹارچ کی روشنی میں عورت کے پاؤں نظر آ رہے تھے، مگر وہ زمین سے کچھ انچ اوپر تھے، ہر قدم میں زمین کو نہیں چھو رہے تھے۔ اور جب رحیم نے ٹارچ تھوڑی اوپر کی اور عورت کے پیچھے دیکھا، وہ چیز دیکھی جو دکھنی نہیں چاہیے تھی۔ اس عورت کا کوئی سایہ نہیں تھا، نہ آگے، نہ پیچھے، نہ کسی بھی طرف۔ ٹارچ کی روشنی میں صرف رحیم کا خود کا سایہ تھا، عورت کا کچھ بھی نہیں۔ رحیم کے قدم جم گئے۔ جنگل میں ایک عجیب خاموشی چھا گئی، ہوا بند ہو گئی، جنگل کی آوازیں، چڑیوں کی، پتوں کی، کیڑوں کی، سب ایک دم ختم ہو گئیں، جیسے پوری قدرت نے سانس روک لی ہو، جیسے اس جگہ پر صرف یہ دو تھے، رحیم اور وہ جو سامنے تھی۔ باجی 1 منٹ، رحیم نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا۔ عورت نے پیچھے دیکھا، چہرہ ابھی بھی روتا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ چلو نا، بچہ وہاں ہے۔ تیرا سایہ نہیں ہے، رحیم نے سیدھا کہا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر اس میں ایک یقین تھا۔ اور پھر وہ ہوا جو رحیم کبھی نہیں بھولا۔ عورت مسکرائی، مگر یہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی نہیں تھی، وہ چہرے سے نکلی تھی، جیسے ایک نکلی خال کے نیچے کوئی اور چیز باہر آ رہی ہو۔ آنکھیں اپنی جگہ سے نہیں ہلیں، ہونٹ کھنچتے چلے گئے، اور اس مسکراہٹ میں رحیم کو ایک ایسی سچائی دکھائی دی جو دکھنی نہیں چاہیے تھی، کہ جو سامنے تھا وہ کبھی کوئی انسان نہیں رہا تھا۔ بچہ؟ کون سا بچہ؟ رحیم، تم تو مجھے جانتے ہو، بہت پرانے ہیں ہم۔ اور یہ آواز، یہ عورت کی آواز نہیں تھی، یہ گہرا تھا، بھاری تھا، مردانہ تھا، جیسے کوئی بہت پرانا، بہت تھکا ہوا وجود کسی عورت کے جسم سے بول رہا ہو۔ رحیم نے آنکھیں بند کیں اور جو پہلا کام کیا، اللہ کا نام لیا، دھیمی آواز میں، پھر تھوڑی زیادہ تیز، پھر اور تیز، بار بار۔ جنگل میں اس کی آواز گونج گئی، اور شاید، صرف شاید، اس لیے جو آگے ہوا وہ ہوا۔ وہ چیز، یہ جو بھی تھی، ایک بار کانپی، جیسے ہوا میں کوئی لہر آئی، اور پھر بالکل گم ہو گئی، نہ بھاگی، نہ اندھیرے میں گئی، نہ کسی بھی طرف مڑی، بس گم، اس طرح گم جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ رحیم اٹھا
اور جنگل سے باہر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اپنے ٹرک تک پہنچا، اندر بیٹھا، دروازہ بند کیا، انجن سٹارٹ کیا اور اس رات وہ سیدھے چلتا رہا، بنا کسی جگہ رکے، بنا پیچھے دیکھے، صبح ہونے تک۔ جب اجمیر پہنچا اور بابا سے مل لیا، رحیم نے اپنے ایک پرانے دوست کو فون کیا جو اس ایریا میں کافی سالوں سے ٹرک چلاتا تھا۔ اسے پورا واقعہ سنایا۔ فون پر ایک لمبی خاموشی رہی، پھر دوست کی آواز آئی، رحیم بھائی تم بچ گئے، شکر ادا کرو۔ وہ ہائی وے 11 سال پہلے وہاں ایک عورت اپنا بچہ ڈھونڈنے جنگل میں گھس گئی تھی، دونوں کبھی نہیں ملے، لاشیں آج تک نہیں ملی، لوگ کہتے ہیں وہ آج بھی ڈھونڈ رہی ہے۔ رحیم نے فون رکھ دیا اور باہر دیکھنے لگا۔ دن تھا، دھوپ تھی، سب کچھ نارمل تھا۔ یہ سن کے میں بھی کچھ دیر کے لیے چپ ہو گیا، مگر جو رحیم نے آگے بتایا وہ بات مجھے آج بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کچھ دنوں بعد بابا نے بتایا، بیٹا اس رات کے 3 بجے تیری فکر میں میری نیند کھل گئی، تیری یاد آئی اور میں دعا میں بیٹھ گیا۔ بابا کی نیند رات کے 3 بجے کھلی تھی، بالکل وہی وقت، بالکل وہی لمحہ جب رحیم جنگل میں تھا اور وہ چیز اس کے سامنے تھی۔ آج بھی رحیم کہتا ہے، اس رات بابا کی دعا نے مجھے بچا لیا تسیر بھائی۔ ماں باپ کی دعاؤں میں واقعی بہت اثر رکھا ہے رب نے۔ رات کو سنسان ہائی وے پر اگر کوئی عورت ملے، روتے ہوئے مدد مانگے، تو اللہ کا نام لو، رکو مت، رکو بالکل مت۔ یہ کہانی سب سے زیادہ خوفناک ہے۔ سلیم انور نے مجھے یہ واقعہ سناتے وقت ایک چیز کہی جو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ اس نے کہا، تسیر بھائی میں نے پوری زندگی میں ہائی وے پر بہت کچھ دیکھا ہے، مگر اس رات کے بعد سے میں نے اپنے ٹرک کی پیچھے کی سیٹ کی تصویر نہیں لی، آج تک نہیں لی، اور جب اس نے یہ بتایا کیوں، تب میں سمجھا۔ 2022 کی جنوری کی بات ہے۔ سلیم انور لاہور سے کراچی جا رہا تھا، اکیلا، مکران کوسٹل ہائی وے پر، جو پاکستان کی سب سے خوبصورت اور سب سے سنسان ہائی وے ہے۔ اس ہائی وے کے ایک طرف عریبین سی کی گہری نیلی لہریں ہیں، دوسری طرف مکران کی پرانی خاموش پہاڑیاں ہیں، اور بیچ میں ایک سیدھی، لمبی، اندھی رات میں ڈوبتی ہوئی سڑک ہے۔ رات کے 3 بج رہے تھے جب سلیم نے اپنا ٹرک ہائی وے کے کنارے روک لیا۔ نیند آ رہی تھی، آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں، خیالات دھندلے ہو رہے تھے۔ اتنے تھکے ہوئے حال میں آگے جانا ٹھیک نہیں تھا۔ اس نے سیٹ پیچھے کی اور آنکھیں بند کر لیں۔ 2 گھنٹے کی نیند، پھر آگے۔ قریب 1 گھنٹے کے بعد ایک آواز نے اس کی نیند توڑی۔ آواز ٹرک کے پچھلے حصے ٹریلر سے آ رہی تھی، اندر سے، ہلکی تھی مگر بالکل کلیئر۔ کوئی چیز تھی اندر ٹریلر میں۔ سلیم کی نیند ٹوٹ گئی۔ اس نے کان لگائے اور پھر سے وہی آواز آئی۔ اس نے سوچا کوئی جانور گھس گیا ہوگا، بلی یا کچھ اور۔ یہ ہائی وے پہ ایسا ہوتا ہے۔ ٹارچ پکڑی، ٹرک سے نیچے اترا اور پیچھے ٹریلر کا دروازہ کھولا۔ ٹارچ کی روشنی نے پورے ٹریلر کو روشن کر دیا، بالکل خالی، نہ کوئی جانور، نہ کوئی چیز، نہ کوئی نشان۔ وہ واپس کیبن میں آیا، دروازہ بند کیا اور پھر سے آنکھیں بند کر لیں۔ آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا جب وہ آواز پھر آئی، اس بار زیادہ تیز، اس بار کیبن کے اندر سے۔ سلیم کی آنکھیں ایک جھٹکے میں کھل گئیں۔ اس نے سیدھا بیٹھ کے دیکھا، پیسنجر سیٹ خالی تھی، کیبن میں کوئی نہیں تھا، آواز بھی بند ہو گئی تھی۔ مگر تبھی اس نے ایک چیز نوٹس کی جو اس کے پیٹ میں
ایک پل کے لیے کچھ گرا دینے والی تھی۔ پیسنجر سیٹ کا دروازہ اندر سے لاکڈ تھا۔ اس چھوٹے سے لاک کے بٹن کو کسی نے نیچے دبا دیا تھا، مطلب اندر سے کسی نے لاک کیا تھا، اور سلیم نے یہ کبھی نہیں کیا تھا۔ اس پوری رات میں اس نے کبھی یہ لاک نہیں کیا تھا۔ سلیم کا پسینہ نکلا۔ اس نے خود کو سمجھایا، نیند میں ہو گیا ہوگا، ایسے ہوتا ہے، کچھ نہیں، مگر اس کے ہاتھ تھوڑے کانپ رہے تھے۔ پھر پیچھے والی سیٹ کی طرف سے ایک لمبی گہری کانپ دینے والی سانس لینے کی آواز آئی۔ سلیم دھیرے دھیرے پیچھے مڑا، اور وہ جو اس نے دیکھا، اس کے بعد اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی رات کو اکیلا سفر نہیں کرے گا۔ پیچھے کی سیٹ پر ایک بچہ بیٹھا تھا۔ وہ 7-8 سال کا تھا، سفید شرٹ میں، کالی پینٹ میں، اس کے سیدھے کالے بال اس کے ماتھے پر پڑے ہوئے تھے، ہاتھ اس نے اپنی گود میں رکھے ہوئے تھے، اور وہ بالکل سیدھا سلیم کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، مگر ان میں ایک عجیب بات تھی، پلکیں نہیں جھپک رہی تھیں، ایک بار بھی نہیں، جیسے وہ آنکھیں دیکھتی نہیں تھیں، بس ٹکی ہوئی تھیں۔ سلیم کا منہ کھل گیا، مگر کوئی آواز نہیں نکلی۔ اس کا دماغ ایک سوال بار بار ڈھونڈ رہا تھا۔ دروازہ اندر سے لاک تھا، کھڑکیاں بند تھیں، ٹرک بند تھا، یہ بچہ اندر کہاں سے آیا؟ کیسے؟ تو کون ہے؟ سلیم نے آخر کہا، مگر اس کے صرف ہونٹ ہلے۔ آواز اتنی ہلکی تھی کہ خود اس کے کانوں تک نہیں پہنچی۔ بچے نے جواب نہیں دیا، بس سلیم کو دیکھتا رہا۔ پھر ایک لمحے کے بعد دھیرے دھیرے مسکرایا۔ ایک بچے کی مسکراہٹ میں جو نرمش ہوتی ہے، جو معصومیت ہوتی ہے، جو ایک گہرا سکون ہوتا ہے، وہ بالکل نہیں تھا۔ یہ مسکراہٹ کسی بوڑھے کی تھی، کسی بہت تھکے ہوئے، بہت پرانے انسان کی، جسے ایک لمبے عرصے سے کوئی گھر نہیں ملا تھا۔ گھر جانا ہے مجھے، بچے نے کہا۔ اور یہ آواز، یہ کسی بچے کی آواز نہیں تھی، گہری تھی، بھاری تھی، پردرد تھی، جیسے کوئی بہت پرانا وجود کسی چھوٹے سے جسم کے ذریعے بول رہا ہو۔ سلیم نے مجھے بتایا، تاثیر بھائی، وہ آواز سن کے میرا دل گھٹ گیا۔ میں نے آنکھیں بند کیں، 1 سیکنڈ بھی نہیں سوچ سکا، سیدھا فون اٹھایا۔ سلیم کا ہاتھ فون پر گیا، اللہ کا کلام کھولا اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کیا، کانپتی آواز میں، مگر پڑھتا رہا، رکے بنا، بار بار۔ بچے کا چہرہ دھیرے دھیرے بدلنے لگا۔ مسکراہٹ پہلے دھیمی پڑی، پھر گم ہو گئی، چہرہ ایک دم سیدھا ہو گیا، پھر آنکھیں آہستہ آہستہ پھیلنے لگیں، ان کا رنگ سیاہ ہونے لگا، اور گالوں کی جلد کھنچنے لگی، جیسے کوئی چیز اندر سے باہر آنا چاہتی تھی، جیسے وہ صورت ایک نقلی ماسک تھی جو کوئی اور پہنے ہوئے تھا۔ اور پھر کچھ نہیں، پیچھے کی سیٹ بالکل خالی تھی، جیسے وہاں کبھی کوئی تھا ہی نہیں، صرف سلیم تھا، اس کا کانپنا تھا، اور باہر کا اندھیرے میں ڈوبا سمندر تھا۔ سلیم ٹرک سے باہر نکلا اور صبح ہونے تک باہر کھڑا رہا، کانپتے ہوئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے، اندر جانے کی ہمت نہیں کر پایا۔ جب صبح کی روشنی آئی اور سمندر کا رنگ نیلا ہوا، تب سلیم نے ایک بزرگ ڈرائیور کو فون کیا جو اس ہائی وے پر کافی سالوں سے سفر کرتا تھا۔ اس نے پورا واقعہ سنایا۔ بزرگ نے ایک گہری سانس لی اور پھر بولا، بھائی، اس ہائی وے پر 3 سال پہلے ایک بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ کراچی سے گوادر جا رہی ایک فیملی رات کے وقت ایک بھاری ٹرک سے ٹکرا گئی تھی۔ باقی سب کی لاشیں ملی تھیں، صرف ایک بچہ تھا 7-8 سال کا، جس کا کوئی نشان نہیں ملا، غائب ہو گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں وہ ابھی بھی گھر ڈھونڈتا ہے۔ سلیم نے فون ہاتھ میں پکڑے رکھا، باہر سمندر تھا،
دھوپ تھی، پرندے اڑ رہے تھے، سب کچھ بالکل نارمل تھا، مگر اس بزرگ کی ادھوری بات اس کے کان میں گھومتی رہی بار بار۔ پھر بزرگ نے آخری بات کہی، تم نے قرآن پڑھا اس لیے وہ گیا، جو نہیں پڑھتے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ سلیم اب مکران ہائی وے پر رات کو اکیلا نہیں جاتا، اور اگر کبھی جاتا بھی ہے تو پیچھے کی سیٹ میں کبھی بھی نہیں جھانکتا۔ 3 ڈرائیورز، 3 ہائی ویز، 3 راتیں، اور 3 ایسے واقعات جو کبھی نہیں بھول سکتے۔ میں نے جب ان تینوں ٹرک ڈرائیور سے الگ الگ بات کی تو ایک چیز نوٹس کی، تینوں ایک ہی جگہ پر رکے، ایک ہی لمحے پر خاموش ہوئے۔ وہ لمحہ وہ تھا جب انہوں نے پہلی بار اس چیز کو دیکھا تھا، جیسے وہ یادیں ابھی بھی ان کے اندر زندہ ہیں اور کبھی مرنے والی نہیں ہیں۔ یہ راستے آج بھی وہی ہیں، جی ٹی روڈ، راجستھان کی NH62، مکران کوسٹل۔ اور رات کو جب اندھیرا ہوتا ہے، جب سڑک خالی ہو جاتی ہے، جب ٹرک کی ہیڈ لائٹس صرف کچھ میل دور تک دکھاتی ہیں، وہ بھی وہیں ہوتے ہیں، انتظار کرتے ہوئے اگلے مسافر کا۔ اور میں سوچتا ہوں یہ 3 ڈرائیورز ایسے تھے جنہیں ہم جانتے ہیں، جن سے بات ہو سکی، جو بتا سکے، مگر کتنے ایسے ہیں جو نہیں بتا سکے؟ کتنے ٹرک ڈرائیورز ہیں جن کی راتیں خاموش ہیں، جن کی کہانیاں صرف ان کے ساتھ گئیں۔ یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا، میں آگے بھی ایسی کہانیاں لاتا رہوں گا، اصلی لوگوں کی، اصلی راتوں کی۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کہانی ہے جو آپ دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو مجھ سے ضرور رابطہ کریں۔ ای میل ڈسکرپشن میں ہے۔ میں ہر کہانی پڑھتا ہوں، اور جو سچی اور دل ہلانے والی ہوں گی وہ آپ سب تک ضرور پہنچاؤں گا۔ پھر ملیں گے کچھ اور واقعات کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔